प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अहम कानून साजियाँ भी हो गई, उसके बावजूद हम फिर देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत इत्तेहाद में रहकर भी एक बार फिर से पैमाना लबरेज होता नज़र आ रहा है। आखिर लबरेज क्यों ना हो, हुकूमत बनाते वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाया था उसमें वाज़े लिखा था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में साथ तो देगी लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि सिर्फ आइनी ओहदे लेगी। फिर जरदारी साहब सदर बन गए, 2 सूबों में पीपल्स पार्टी ने अपने गवर्नर्स लगा दिए, हत्ता के चेयरमैन सेनेट भी लग गए, लेकिन हुकूमत इत्तेहादियों में उतना वर्किंग रिलेशन नज़र नहीं आया, ना ही सियासी हिकमत अमलियाँ वो मैच की। हत्ता के 26वीं आइनी तरमीम पहले नून लीग ने पेश करने की जब कोशिश की, नंबर्स पूरे ना हुए, हुकूमत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जैसे फिर ये भारी पत्थर बिलावल भुट्टो ने उठाया तो आइनी तरमीम पास भी हो गई और सबने देखा कि बिलावल भुट्टो की दिन रात की दौड़ों ने नंबर्स भी पूरे कर लिए और ज़बरदस्त पूरे किए। पीपल्स पार्टी के शिकवे सूबा पंजाब में ये तो पहले ही चल रहे थे कि उन्हें स्पेस नहीं मिल रही है, उन्हें अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन चेयरमैन के लेवल पर इत्तेहाद में दरारों की निशानदही ऐसे कभी नहीं हुई थी, इस तरह खुलेआम नाराज़गी नहीं हुई थी जब हमें नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस इत्तेहाद में ना इज्जत दी जा रही है ना सियासत हो रही है। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा, इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। ना सियासत मिल रही है, ना इज्जत मिल रही है, ना सियासत हो रही है। नाजरीन, जब भी मुस्लिम लीग नवाज से इत्तेहादियों को नाराज़ करने या इत्तेहाद टूटने पर सवाल किया गया तो एक ही जवाब बड़ा हैरानकुन मिलता था कि जिन्होंने इत्तेहाद बनवाया है वो इसकी हिफाजत भी कर लेंगे। कुछ हुकूमती मुस्लिम लीगी रहनुमा भी मानते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती हो रही है, इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अच्छी बात यह है कि हुकूमत में रियलाइजेशन है कि कुछ तो गलत हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि नाराज़गियाँ और पावर शेयरिंग फार्मूले की वायलेशन जितनी भी हो, इत्तेहाद भी चलेगा और हुकूमत को कोई ख़तरा भी पेश आता नज़र नहीं आ रहा है। सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत जब हल्का लेती है इसकी वजह क्या है, क्यों हल्का लेती है, क्यों कुछ महीनों के बाद, चंद महीनों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये शिकायत करने की ज़रूरत पेश आती है। नाजरीन, हुकूमत इत्तेहाद की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 26वीं आइनी तरमीम को पीपल्स पार्टी लीड करके मंजूर कराती है। चंद ही रोज़ बाद जो जजिस की तादाद में इजाफा होता है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होता है, इस पर कानून साजी हो जाती है। इसमें शिकवा करते हैं कि उन्हें मुशावरत में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इसी तरह जुडिशल कमीशन में भी पीपल्स पार्टी को नून लीग के बराबर नुमाइंदगी नहीं दी गई, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने अपना नाम एहतजाजन वापस लिया था। पीपल्स पार्टी को शिकवा सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत से नहीं है, बल्कि शिकवे तो पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज की तर्ज हुक्मरानी से भी हैं। शिकवा ये भी है कि नून लीग ने अभी तक पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल नहीं किया। शिकवा ये भी है कि पीपल्स पार्टी को तहरीरी मुआहदे के बावजूद वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली। शिकवा ये भी है कि इरसा एक्ट तरमीमी बिल पास करते वक्त पीपल्स पार्टी को खातिर में नहीं लाया गया, उन्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई, पूछना भी गवारा नहीं किया गया। शिकवा ये भी है कि इदारों की प्राइवेटाइजेशन पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को अहमियत नहीं दी जाती। शिकवा ये भी है कि पंजाब हुकूमत स्मोक के मामले को मिस हैंडल कर रही है। शिकवा ये भी है कि आईनी ओहदे उनके पास होने के बावजूद यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनातियाँ जो हैं ये मेरिट पर नहीं की गई। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ इत्तेहाद पर जिस शख्सियत ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो दबंग लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले इस इत्तेहाद को मजबूरी करार दिया। वो पार्टी में भी पंजाब की सतह पर मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से होने वाली वादा खिलाफियों की वो निशानदेही करते रहे हैं। जो शिकवे आज पूरी पार्टी कर रही है वो सारी कहानी गवर्नर पंजाब पहले ही सुना चुके हैं। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी किस इंतज़ार में है, क्या मजबूरी है कि इत्तेहाद इसी तरह लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कैसे देखती है, इसी पर मैं बात करूंगी। गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपका। सर, ये नाराज़गियाँ तो हम देख रहे हैं जब से इत्तेहाद बना है, खुशी खुशी हुकूमत तो बन गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पंजाब में नाराज़गियाँ सामने आने लगीं,
کہا جانے لگا کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی ہے، جو اہمیت ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے۔ اب ایک بار پھر سے بلاول بھٹو صاحب کے جو گلے شکوے سامنے آئے ہیں، یہ کیوں آپ کو اتنا ہلکا لیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وفاق میں؟ آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں نے تو دیکھیں سب سے پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور جو ہم نے محسوس کیا ہلکا میں اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے، میں نے پہلے بھی شروع میں کئی دفعہ یہ کہا کہ یہ جو اتحاد ہے وہ محبت یا شوق کا نہیں ہے، مجبوری کا ہے، اور اس مجبوری جو ہے وہ پاکستان کی مجبوری ہے، سسٹم کی مجبوری ہے، سسٹم کو چلانے کی مجبوری ہے۔ اور اس سے اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ 6-8 مہینے جو سسٹم چلا ہے اس سے چیزیں بہتر ہونا بھی شروع ہوئی ہیں۔ تو شاید وہی جو ہماری مجبوری ہے، اس ملک کی مجبوری، جس کے لیے ہمیشہ ہم نے نقصان بھی اٹھایا، اپنے ووٹس بھی خراب کیے، اپنے لوگوں کو ڈسہارٹ بھی کیا، اسی مجبوری کو جو ہے وہ یہ سمجھ کے تو ہمیں ہلکا لیا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق تو مسلم لیگ نون بھی بہت دفعہ یہ ساری چیزیں دیکھ چکی ہے، تو اب میرے خیال میں انہیں میچور ہو جانا چاہیے تھا، اور انہیں جو ہے وہ اس چیز کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ لیکن معذرت کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بڑی مایوس کن ہے، جس میں آپ نے خود دیکھا کہ چیئرمین بلاول صاحب کو بھی جو ہے اس پہ بات کرنا پڑی، حالانکہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس پہ جو ہے کوئی احتجاج نہ کریں اور بیٹھ کے بات چیت سے کوئی معاملات بہتری کی طرف ہوں، لیکن بجائے بہتری کے معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف ہے۔ تو کیا 5 سال یہ مجبوری کے ساتھ ہی گزارے جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے اس مجبوری تو ہماری ملک کی مجبوری سب سے بڑی مجبوری ہے، اور کسی طرح بھی پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی نہیں یہ چاہتے کہ ملک کا نقصان ہو اور چیزیں خرابی کی طرف جائیں، لیکن صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، آخر وہ لبریز ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ جا کے، پھر جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد پھر شاید انسان کے برداشت میں جو ہے وہ بات نہیں رہتی۔ لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو یہ سوچ آ جائے اور وہ سمجھ جائیں، اور نون لیگ میں جیسے ابھی آپ نے خواجہ آصف صاحب کا اور رانا صاحب کی بات چیت چلائی، بڑے پازیٹیو لوگ بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس بھی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ہے، وہ بڑی کوشش ہے ان کی پنجاب کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوں۔ اب پنجاب کی بہتر ہوتے ہوتے وفاق کی خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس پہ چیئرمین صاحب نے جو بات کی۔ اسی طرح اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ بھی بڑے پازیٹیو ہیں، ان کی بھی بڑی کوشش ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی چلتی نہیں ہے۔ آگے شاید جنہوں نے ماننا ہے وہ ان کی بات ماننے کے لیے کہ سارے پازیٹیو ہیں، خواجہ آصف بھی پازیٹیو ہیں، نون لیگ کا ایک بڑا نام ہے، رانا ثناء اللہ نون لیگ کا ایک بڑا نام ہے، ڈار صاحب ایک نون لیگ کا بڑا نام ہے، اگر ان کی نہیں چلتی تو چلتی کس کی ہے وفاق میں؟ دیکھیں چلتی انہی کی ہے نا جو طاقتور سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلانی تو انہوں نے ہی ہے۔ اور یہ جو عینی حوالے سے تھا نا، اس میں تو اسحاق ڈار صاحب کا یا رانا صاحب تو اس میں بیٹھے تھے، لیکن ان کا کوئی زیادہ کردار نہیں تھا، اور لوگ تھے جن کا زیادہ کردار تھا۔ کون لوگ تھے؟ تو اپنا لا منسٹر تھے، اپنا اٹارنی جنرل تھے، اور یہ مختلف ایک کمیٹی تھی جو بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو بھی 2 گروپس چلا رہے ہیں، ایک اپنی مرضی کرتا ہے تو دوسرا بھی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اسٹریٹجیز بنانا چاہتا ہے۔ حکومت بھی 2 گروپس کے ساتھ چل رہی ہے۔ لگ تو اسی طرح ہی رہا ہے۔ اپنا حکومتی صورتحال بھی ایک جو ہے وہ عجیب و غریبی کیفیت میں ہے کہ باتیں جو ہے وہ اچھی کی جاتی ہیں، عمل بالکل نہیں کیا جاتا، اور ہر جگہ صورتحال اسی طرح ہے۔ جتنی میٹھی اور پیاری باتیں کی جاتی ہیں، اگر اس میں سے 25% بھی عمل کیا جائے تو پیپلز پارٹی بیچاری تو جو ہے گزارا کرنے والی جماعت ہے، وہ تو کوئی زیادہ جو ہے توقعات رکھتے ہی نہیں ہے، اور نہ زیادہ کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ تو یہ میٹھی اور اچھی باتیں مجبوری میں کی جاتی ہیں، یہ حکومت اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے پھر با اختیار نہیں ہے کہ ان میٹھی پیاری باتوں پر عمل درآمد کروا سکے یا کر سکے؟ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں پھر؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں جب وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس وقت انہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا پھر دوسرا ایگریمنٹ کیا،
پھر ابھی ایک قسم کا ریٹرن تو نہیں لیکن تیسرا ایگریمنٹ کیا اس آئینی ترمیم میں. تو ہر دفعہ جو ہے وہ اس پہ بوقت ضرورت سارا کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں, اور جہاں پہ اپنے معاملات یا کوئی انہوں نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہاں پہ انہیں کسی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم اس کو اٹھا کے کسی پہ نہیں ڈال سکتے. جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سارا کچھ اختیارات استعمال کر رہے ہیں, انہی کی ذمہ داری ہے, انہوں نے ہی اس کو چلانا ہے. تو اس میں غلطی کس کی؟ ہر بار اعتبار کون کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی کرتی ہے, ایک بار ہوتا ہے بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے, دوسری بار ہوتا ہے, پھر آپ بھی ہر بار اعتبار کرتے ہیں, ہر بار چلتے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں میں نے بالکل واضح آپ کو کہا نا, مجبوری پاکستان کی ہے. جب یہ الیکشن ریزلٹ آیا تھا اس وقت, حالانکہ پچھلے جو 16-18 مہینے کی گورنمنٹ تھی نا, یقین کریں انتہائی مایوس کن الائنس تھا. اور میں نے شروع میں کہا تھا اس وقت, شاید اور یہ بات کو کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا, کہ وہ 18 مہینے کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک بھیانک خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن اس کے بعد جب الیکشن کا ریزلٹ آیا, اس پہ سی میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی, بڑا ڈسکشن ہوا, بڑی سوچ و بچار ہوئی, اور اس میں 3 جگہ پہ مینڈیٹ جو ہے وہ تقسیم ہوا. اور اگر 2 پارٹیز اکٹھی نہیں ہوتی تو پھر 3 مہینے بعد الیکشن تھے. پیپلز پارٹی کے جو برین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سی میں, انہوں نے یہ بہتر جانا کہ یہ قوم, یہ ملک اب فوری طور پہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکا. اس کے لیے بڑے اربوں روپے کے خرچے ہیں, بڑی مشکلات ہیں, بہت پریشانیاں ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور کسی طرح بھی فوری الیکشن ٹھیک نہیں ہے. تو اسی مجبوری میں ہمیں پھر نون لیگ کے ساتھ جو ہے اس الائنس میں شامل ہونا پڑا. اور دیکھیں نا, اگر ہم شوق سے شامل ہوتے تو ہم پہلے دن کہتے کہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں جو ہے وہ منسٹریز دے رہے تھے, ہم کیبنٹ میں شامل ہوتے, باقی چیزوں میں شامل ہوئے. ہم تو نیم رضامندی سے اور مطلب ہے ڈبل مائنڈڈ والی صورتحال میں ان کے ساتھ شامل ہوئے, کیونکہ پچھلا ہمارا تجربہ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا. تو ایک بار آپ تحریک انصاف کو آزما کر دیکھ لیتے گورنر صاحب, ایک بار تحریک انصاف کو آزما کر دیکھ لیتے. دیکھیں تحریک انصاف کو تو الیکشن کے فوراً بعد آزمانے کی کوشش کی گئی پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے, لیکن تحریک انصاف تو کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی, اور نہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار تھے. اور پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ انہیں مین سٹریم میں لایا جائے, اور ملک کے خلاف یہ ایجیٹیشن اور رولا رپا اور روز جو ہے وہ احتجاج اور روز رستے بند, اس سے ہٹا کر پارلیمنٹ میں لایا جائے, وہاں پہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. تو اس کی تو کوشش شروع میں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا. وہ کبھی بھی, ان کی بھی سیاست دیکھیں نا, ان کی بھی سیاست تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد تبدیل ہوتی ہے, اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جو لیڈران صاحبان باہر پھر رہے ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں, لیکن کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس بات پہ پارٹی کو سٹینڈ کرا سکیں. لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس چیز کی ریلائزیشن تو ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں تو ہو رہی ہیں, ان کے ورکرز کو جس طریقے سے پکڑا جاتا ہے, کوئی احتجاج کی کال دے دے, راتوں کو گھس کر لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے, ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے, رستے بلاک کر دیے جاتے ہیں, ان کا کوئی احتجاج کامیاب ہونا یا نہیں ہونا حکومت اپنے اقدامات سے کامیاب ضرور کروا دیتی ہے. تو یہ تو حکومت کرتی ہے نہیں. اس بات دیکھیں, ایک حد تک میں آپ کی اس بات سے ایگری ہوں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک لاؤ لشکر لے کے جو آتے ہیں کے پی سے, وہ تو ان کی گورنمنٹ ہے, انہیں وہاں پہ فری ہینڈ ہے, اٹک تک وہ آسانی سے آ جاتے ہیں, اور وہاں پہ پھر انہیں روکنے کے لیے بڑی پریشانی ہے فورسز کو بھی, پنجاب پولیس کو بھی, باقی فورسز کو بھی. لیکن اگر ذرا سی احتجاج کی کال دی جاتی ہے اور کنٹینر پورے اسلام آباد میں لگا دیتے ہیں, لاہور میں جہاں پہ نکلتا ہی کوئی نہیں ہے, اگر ہم 50 یا 100 بندے کو بھی نہیں جو ہے وہ ادھر سے روک سکتے یا قابو کر سکتے, اور بڑے بڑے کنٹینر لگا دیتے ہیں, تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کے پی کے علاوہ پنجاب سے کوئی ایسا احتجاج نہیں ہے, نہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں, نہ کوئی احتجاج ہے. لیکن ہم جو کنٹینر لگا دیتے ہیں, ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, لوگوں میں ایک خوف و راز پھیلا دیتے ہیں, تو آپ کی بات سے اس حد تک میں ایگری ہوں کہ ہم خود ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا طوفان جو ہے وہ لاہور سے نکل رہا ہے, یا پنڈی اسلام آباد سے کوئی بہت بڑا سونامی آ رہا ہے جو سب کو بہا لے جائے گا. حالانکہ یہاں پہ دیکھیں تو گلی محلوں سے 10-50 لوگ بھی نہیں نکلتے, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے پنجاب میں, وہ نعرے لگاتے ہیں, وہاں پہ جا کے کہتے ہیں احتجاج کریں, آج تک کوئی نکلا ہے, کے پی کو مائنس کر دیں, کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ.
تو ان چیزوں کو پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ میسج اس طرح نہ جائے کہ جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آنے والی ہے. تو حکومت بوکھلا اس کیوں حد جاتی تک ہے؟ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. کیوں بوکھلا کیوں جاتی ہے حکومت؟ جی آپ نے کیا کہا؟ بوکھلاتی کیوں ہے حکومت؟ اب پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. میں تو کہتا ہوں ایک احتجاج کے لیے مجھے اختیار دے دیں, میں کوئی کنٹینر نہیں لگاؤں گا اور کوئی احتجاج بھی نہیں ہوگا. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں اگر احتجاج ہو جائے دوسرے دن میرے سے استعفیٰ لے لیں. کوئی کنٹینر نہیں لگاؤں گا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا, سب پرامن رہے گا اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. مطلب کہ آپ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں کے پی کے پروفیشنل, دیکھیں ایک سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, سیاسی ورکر ہیں, ایک 20 سال 25 سال سے اسی گراس روٹ لیول سے آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. بالکل میں کئی دفعہ میں نے اظہار کیا, میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ احتجاج کی کال ہو اور موٹر وے پہ آپ لگا دیں اپنا کنٹینر, آپ لاہور میں لگا دیں, آپ مختلف جگہ پہ, لوگ بیچارے صبح نکلیں ان کو پریشانی ہو اور ہونا ہوانا بھی کچھ نہیں ہے, بندوں نے نکلنا ہی نہیں ہے, ان کی اپنی لیڈرشپ اندر سے بیان دیتی ہے, باہر وہ نکلتی ہی نہیں ہے. یہ تو صرف تو اگر یہ ذمہ داری آپ کو دے دی جائے کہ کوئی کیوس نہیں ہونا چاہیے, کوئی مطلب کہ امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونی چاہیے, تو آپ یہ گارنٹی دینے کو تیار ہیں کہ میرے ہاتھ میں اختیار دے دیں, میں سب کچھ پروفیشنلی ہینڈل کروں گا؟ میں پنجاب کی حد تک آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں کوئی کنٹینر نہیں لگاؤں گا, کسی جگہ جو ہے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی اور احتجاج بھی ہینڈل ہوگا اور کچھ ہوگا بھی نہیں. مطلب کہ احتجاج کرنے دیں گے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں احتجاج ایک حد تک پرامن احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے, لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ پی ٹی آئی جب بھی احتجاج کے اس اپنا لبادے میں آئی انہوں نے ہمیشہ ملک کا نقصان کیا, یہ تو ایک حقیقت ہے. اور ہمیشہ انہوں نے احتجاج کی کال اسی وقت دی کہ جب کوئی نہ کوئی مین ایونٹ ہونے والا ہوتا تھا. جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے اپنا آنا تھا محمد بن سلمان نے, انہوں نے احتجاج کی کال دی, وہ کینسل ہو گیا. چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا, انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے دیا, وہ کینسل ہو گیا. ابھی ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے, انہوں نے اسی دن احتجاج کی کال دی اور رکے ہوئے وہ وہاں پہ تھے برہان میں, ہم نے ادھر سارے کنٹینر اسلام آباد میں لگا دیے اور چلے وہ عزت پردے سے وہ واپس چلے گئے. پھر شنگھائی کانفرنس میں انہوں نے پھر احتجاج کی کال دے دی. تو اس پہ ان کی بدنیتی تو شامل ہے نا. یہ کسی طرح یہ چاہتے تو نہیں ہے کہ اپنا چیزیں بہتر ہوں. اگر ملک کو اس پہ اگر کوئی انٹرنیشنل لیول کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی سب اس ملک کے ہیں, تو ملک کا خیال کرنا چاہیے. 2 دن بعد احتجاج ہو سکتا ہے, تو اس میں ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کو اٹھانی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں آگے نہیں بڑھتی ہے تحریک انصاف کو آن بورڈ لینے میں, بات چیت میں؟ کیوں پیپلز پارٹی 26ویں آئینی ترمیم کا تو بیڑا بڑا اٹھایا انہوں نے, ملک کے لیے اٹھایا. دیکھیں آپ نے جب پروگرام شروع کیا, آپ نے جب پروگرام سٹارٹ کیا, آپ نے اس پہ جو بات چیت کی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ذمہ دار پارٹی ہے, وہ اس کو اٹھانا چاہتی ہے, اٹھا سکتی ہے. ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں جب سارے فیل ہو گئے تو بلاول بھٹو صاحب نے وہ ذمہ داری اٹھائی اور اللہ نے بڑے عزت اور پردے کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہوئیں. سب لوگوں نے دیکھا, ورنہ آپ نے دیکھا حکومت تو اس میں فیل ہو چکی تھی. حکومت کے تو ہاتھ کھڑے تھے, وہ پیپلز پارٹی نے اس کی اونرشپ لی تو ہو گیا. اب جب ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کے آج تک جو ہے یہ کوئی ایسی, ہمیں کوئی ایسے جو ہے وہ اشارہ نہیں نظر آیا کہ ہم کسی طرح گورنمنٹ میں ہیں. وفاق میں اگر ہماری قیادت چپ تھی, مل کے چل رہے تھے, اتنی مجبوری بنی کہ آج بلاول صاحب کو بولنا پڑا, تو اس کے بعد پیپلز پارٹی اس کی اونرشپ کیسے اٹھائے؟ اس پر میں ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں. گورنر صاحب مجھے بریک لینے دیں, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب میرے ساتھ ہیں.
گورنر صاحب, پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب میں بڑا ناراض رہتے ہیں. وہ یہاں تک علی حیدر گیلانی صاحب کہتے ہیں ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جب پولیٹیکل سپیس نہیں ہے, عزت نہیں ہے, تو اپوزیشن میں جا کے زیادہ اچھی سیاست ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے لوگ اپوزیشن میں خوش رہتے ہیں. ابھی ہمارے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی اٹک میں نے انہیں بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں آپ کو جو ہے نا آپ کوئی زیادہ توقعات نہ رکھیں. باقی جو آئینی طور پہ معاملات ہیں یا گورنر ہاؤس کے ہیں یا میرے فون سے ہیں وہ آپ کے لیے ہم کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو سٹینڈ لیے ہوا ہے آپ اس پہ کھڑے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں کوئی گلیوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی نالیوں کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں کوئی ایسی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ تو اپوزیشن میں خوش رہتے ہیں. اقتدار میں تو توقعات بڑھ جاتی ہیں عوام کی, اور عوام توقعات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ہمیں دن رات محنت بھی کرنی پڑتی ہے. آگے سے جب رسپانس نہ ملے تو وہ تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور جیسے گیلانی صاحب نے کہا, انہوں نے ابھی اپنا یہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے بل تھا پیپلز پارٹی نے اس کو اپوز بھی کیا اور وہاں سے واک آؤٹ بھی کیا. اپنے کسانوں اور اپنے ذمہ داروں اور کاشتکاروں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونا چاہیے تھا. اور ہمیں جو ہم پنجاب میں یہاں پہ پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک منٹ میں اپوزیشن پہ جانے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی بل پر سائن کریں نہ کریں, حکومت کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جس امپورٹنس کی آپ لوگ بات نہیں کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا جہاں عزت نہ ملے وہاں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پھر ایسی حکومت میں ان کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں فرق بڑا پڑتا ہے, فرق بہت پڑتا ہے. وائس چانسلرز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ڈسکس ہوئیں, آپ مجھے بتائیں اس پہ حکومت کی عزت افزائی ہوئی یا ان کے لیے خرابی ہوئی؟ ابھی اگر ایگریکلچر کے حوالے سے واک آؤٹ کیا تو ہم نے ایک میسج تو دیا کہ ہم اپنے کسانوں اور کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو بلا کے انہیں ساتھ بٹھا کے ان کی ڈیمانڈز پہ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کی, ہم نے اپنی بات کی, ہم نے حکومت میں رہ کے اپوزیشن کا کردار ادا کیا. اب اگر انہیں اس حال میں اکثریت ہے اور اس اکثریت کے بل بوتے پہ وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ تو پھر ان کا حق ہے. آئینی طور پہ جمہوریت میں اسی طرح ہے. نہیں کریں گے آٹومیٹکلی ہو تو جائے گا. دیکھیں یہ تو پھر اب بل آئے گا تو نہیں, کچھ تو سوچا ہے نا آپ نے, واک آؤٹ کر لیا, ناراض ہیں, منظور نہیں ہے, لیکن فیصلہ تو ہوگا نا. یہ یس ہے یا نو ہے, گرے ایریا تو کوئی نہیں ہے نا. بل آئے گا, سائن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, ابھی مجھے اس بل پہ سوچنے کا موقع نہیں ملا. اس وجہ سے نہیں ملا کہ جب واک آؤٹ بھی ہوا میں ادھر اسلام آباد میں تھا اور نہ میں نے وہ بل پڑھا, نہ گیلانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو انشاءاللہ بہتر فیصلہ کریں گے. کوئی نہیں, ہمیں فیصلے کرنے میں تو ہمیں کوئی ڈر جھجک نہیں. ہم تو جیالے ہیں اور ایک عرصہ 97 سے پرویز مشرف کی اپوزیشن کاٹ کے آ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتے. جو میرٹ پہ ہوگا, جو پارٹی پالیسی ہوگی اس کے مطابق بل کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا. وہ ٹھیک ہے میرے سائنوں کے بغیر بن جائے قانون, بے شک بنے, لیکن کم از کم ہم تو اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے نا. تو ایسے ہمارا حصہ تو شامل نہیں ہوگا نا. دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک چھوٹا پرندہ تھا جو چونچ میں پانی ڈال کے آتا تھا. اس سے کہا گیا کہ تمہارے اس قطرے سے یہ آگ نہیں بجھے گی. تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے آگ نہیں بجھے گی, لیکن قیامت تک یہ تو ہوگا نا کہ میں آگ لگانے والے میں سے نہیں ہوں, میں جناب ابراہیم کو بچانے والوں میں سے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا ان معاملات پر کیا آپ آن بورڈ لیتے ہیں؟ زرداری صاحب کو پتہ ہوتا ہے, بلاول صاحب کو پتہ ہوتا ہے, کیا وہ ان کے نالج میں یہ سارے ہیں کہ پنجاب میں آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ کہتے ہیں بس لگے رہو, چپ کر کے لگے رہو, جس طرح معاملات چلتے ہیں چلنے دو. نہیں دیکھیں وہ نہیں کہتے, ان کے نالج میں ہے, انہیں بالکل پارٹی قیادت کے نالج میں ہے. ابھی جو یہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو یہ سارے لوگ نہیں سنیں گے. اگر میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کر رہا ہوں تو وہ میری سرزنش نہیں کریں گے, مجھ سے نہیں پوچھیں گے تم نے یہ کیوں کہا. ایک حقیقت ہے جب ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اسکولیشن میں اگر ایک بدنامی کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں مل بھی کچھ نہیں رہا اور ہم اس میں شامل بھی ہیں, تو ہم بہتر ہے کہ اپوزیشن میں چلے جائیں, ان کو سپورٹ کرتے رہیں, کیونکہ اس سسٹم کو تو ہم نے ڈیریل کرنا نہیں ہے. یہ سسٹم ڈیریل ہوگا, اپوزیشن میں جانے کا بھی کیا فائدہ کہ سپورٹ کرتے رہیں. اپوزیشن کا مطلب ہے دین اسٹرانگ اپوزیشن. اپوزیشن کا بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ حکومت کے غلط کاموں کو روکنا.
ساتھ تو نہیں دینا پھر؟ دیکھیں نا غلط کاموں کو تو روک رہے ہیں. ابھی آپ نے خود جو کہا دو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیے, میں ان پہ پیپلز پارٹی نے روکنے کی پوری کوشش کی, دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوئی, اپنی آواز بلند کی, اپنے لوگوں تک وہ بات پہنچائی, پنجاب کی عوام تک پہنچائی. تو اپوزیشن تو صحیح جو ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. پنجاب میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے تکڑی اپوزیشن پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور وہ تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. گورنر صاحب, کل خرم دستگیر صاحب میرے پروگرام میں تھے تو انہیں سے آپ کی انہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات اور شکایتوں پر بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی غلبے کا صرف حصہ نہ بنے, ملبہ بھی اٹھانے کے لیے تیار رہیں. مطلب کہ آپ لوگ ذمہ داری اٹھانے کے لیے, جواب دہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر فیصلوں پہ تنقید بھی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. جس سرکل میں فیصلے ہوتے ہیں, جب آپ اس سرکل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے, دین آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے نا اس پر بات کرنے کا. یا تو اس سرکل میں بیٹھیں اور تنقید کریں, روکیں. تو کیوں پاکستان پیپلز پارٹی پھر کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ اس وجہ سے نہیں ہے. ایک تو نون لیگ کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز فری اینڈ فیئر طریقے سے چلائیں. دوسرا, خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے غلبے کا حصہ ہے, اور ملبے کا حصہ نہیں ہے. اپنی اداؤں پہ بھی تو خرم دستگیر صاحب غور کریں نا, اور نون لیگ اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کرے. اگر ابھی ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں اور ہمارا یہ حال ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ساری باتیں, جس پہ بہت لمبے ڈسکشن ہوا, اب ہمیں کیبنٹ کا حصہ بنا کے ہمیں وزارتیں دے کے ہمارے پر کاٹ کے ٹانگیں اور ہاتھ باندھ کے وہ ہمیں پھینکنا چاہتے ہیں ان وزارتوں میں بھی, پھر وہ ہماری نالیکیاں ہمارے سر ڈالنا چاہتے ہیں تمام اختیارات لے کے. اگر جو کچھ وہ لکھتے ہیں, جو کچھ وہ معاہدے کرتے ہیں, ان پہ سٹینڈ کریں. انہیں یہ ماننا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کی کولیشن پارٹنر ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے بدنیتی نہیں کرنی اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور وزارتوں میں ان کو پورا اختیار دینا ہے. ہم نے جو 16-18 مہینے کی وزارتیں کی ان کے ساتھ 18 اپنا پچھلی گورنمنٹ میں, ان میں ہمارے وزیروں کو کتنے اختیارات انہوں نے دیے. اور دوسرا, ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ کل جا کے یہ کہیں کہ ہم نے اپنے منشور پہ عمل کرنا تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیں جو ہے وہ مجبور کرتی تھی, تو ہم اس وجہ سے اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکے. ہم نے تو ان 6-8 مہینے میں فری آف کاسٹ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کی, اس وجہ سے سپورٹ کی کہ یہ ڈیلیور کریں, یہ کام کریں اپنا. تو پیپلز پارٹی وزارتوں سے اس وجہ سے نہیں گھبراتی کہ کوئی ہم ملبہ نہیں, ہم ملبہ اٹھانا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کو مشکل صورتحال سے نکالنا چاہتے ہیں جو ہم ان کی سپورٹ کریں. لیکن گورنر صاحب, وہ کیبنٹ میں شامل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. عوام کی خدمت کرنی ہے تو اس سرکل کا حصہ بننا پڑے گا نا جہاں فیصلے ہوتے ہیں. دیکھیں, کیبنٹ کا حصہ بننا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے خود جو ہے وہ اپنے کویسچن میں پچھلے میں یہ کہا کہ آپ جو ہے ہر جہاں پہ یہ پھنستے ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, اس پہ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اپوزیشن بھی. تو ہم نے تو ہر جگہ ان کو سپورٹ کیا, ان کو آگے چلایا, جہاں پہ یہ پھنسے وہاں پہ ہم نے کوئی بدنیتی نہیں کی. اگر ہم کیبنٹ میں ہوتے تب بھی یہی کچھ ہوتا, کیبنٹ میں نہیں ہے تب بھی ہمارے کول و فیل میں تضاد نہیں ہے. لیکن ہم اگر کیبنٹ میں ہوں گے تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح ابھی یہ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, جو ہمارے کابینہ کے وزیر ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے گا, اور پھر جو ہے وہ اخیر میں ہم اپنے حصے کا ملبہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن سارا ملبہ اپنے اوپر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب کہ آپ دیکھیں, جب وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو صاحب, وہ تو ہر ٹائم دوروں پر ہی رہتے تھے, باہر رہتے تھے, آزادی سے آتے جاتے تھے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, بلکہ الٹا ان پر تنقید ہوتی تھی کہ کبھی واپس بھی آ جائے کریں, مہمان بن کر ہی اپنے ملک میں آ جائیں. مطلب کہ کیسے آپ لوگوں کو وزارتوں میں یہ انٹرفیئر کرتے تھے, آزادی سے کام نہیں کرنے دیتے تھے؟ دیکھو, دونوں صورتیں ہیں نا, دونوں صورتیں ہیں. بلاول صاحب اگر بیرونی دوروں پہ رہتے تھے تو وزارت خارجہ میں بیرونی معاملات زیادہ ہوتے ہیں, اور بلاول صاحب سے پہلے پچھلے 4-5 سال جو اس ملک کے گزرے, اس ملک میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, اور اس ملک کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, اور اس ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ ساری حقیقتیں ہیں. بلاول صاحب کے ان بیرونی دوروں کی وجہ سے, اس محنت کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ
ایسولیشن میں تھے اس سے آپ نکل گئے ہیں, آپ لوگوں نے آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دیا ہے, لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ بلاول صاحب کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوئی ہیں. اور بلاول صاحب تو پھر ایک چیئرمین تھے پارٹی کے, ان کو تو ظاہر ہے نہیں روکا جا سکتا تھا. لیکن ابھی دیکھیں نا, جیسے ایک معاہدہ ہوا, دوسرا معاہدہ ہوا, روزانہ کی بنیاد پہ یہ رونا ہے کہ وہ لکھے ہوئے معاہدوں پہ عمل نہیں ہو رہا. تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وزارتیں لے لیں تو ان وزراء کو کام کرنے دیا جائے گا اور ان کو رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. صحیح. اچھا, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کہ پیپلز پارٹی کی نجکاری کو لے کر اپنی ایک پالیسی رہی ہے. ابھی پچھلے کچھ عرصے سے ہم شور سن رہے ہیں پی آئی کی نجکاری کرتے وقت پرائیویٹائزیشن کا جو ایک سارا پروسیس ہوا, جو بولی لگی, وہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا. وہ تماشا جب پی ٹی وی پر چلا تو پوری دنیا نے دیکھا. تو پھر اس کے بعد پھر کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری بیٹی جو مریم ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خرید لیں, ہم چلا لیں, ہم یہ کر لیں, ہم وہ کر لیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے اس کو لے کر, کیونکہ یہ تو آئی ایم ایف کی شرائط میں بھی شامل ہے نا کہ نجکاری تو کرنی ہے, جو ادارے خسارے میں چل رہے ہیں, ملک اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار میں ہوتے ہوئے چلے نا اور آپ کہیں گے پرائیویٹ ہم لے لیں گے تو چل جائے گا؟ نہیں, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, سچی بات یہ ہے کہ کسی کا نام تو نہیں لینا چاہیے, لیکن جو بھی گورنمنٹس میں لوگ آئے پچھلے سابقہ بھی اور ابھی بھی, ان کی اپنی ایئر لائنز ہوں تو وہ چلتی ہیں, وہ منافع میں چلتی ہیں. چھوٹی چھوٹی ایئر لائنز ہوتی ہیں, 2-2 4-4 جہاز ہوتے ہیں. اتنی بڑی ایئر لائن ہو, ان کو اسی کا منسٹر بنا دیا جائے تو خسارہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو پھر ایک حقیقت ہے نا, اس پہ تو آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. اس پہ جو ہے وہ اس میں تو پھر بدنیتی ہے, میری بدنیتی ہے, سیاسی لوگوں کی بدنیتی ہے, یا کسی اور کی ہے, اس میں شامل ہے. لوگ یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر گورنر کی اپنی ایئر لائن ہو, وہ منافع میں ہوگی, اس کا اتنا سرمایہ بھی نہیں ہوگا اور وہ اربوں روپے کے منافع میں ہوگی, اور جو گورنمنٹ کی ہے, جو ملک کی ہے, وہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر اسی کے حوالے کر دی جائے تو وہ روزانہ جو ہے خسارے میں جائے گی. تو یہ تو بڑی اہم چیزیں ہیں, اس میں تو حقیقت ہے نا. اور نجکاری کے حوالے سے دیکھیں, ایک پالیسی پراپر بننی چاہیے. جو ہمارے الائی ہیں, ان کا سب سے بڑا خرابی جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں, یہ کسی بات میں مشورہ نہیں کرتے. یہ کسی بات میں اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیتے. پتہ تب چلتا ہے جب یہ ایک کو بلنڈر مار دیتے ہیں. ابھی جیسے آپ ابھی تازہ جو ابھی بات آپ کی میری ہو رہی تھی, جو اسمبلی میں بل انہوں نے پیش کیا ایگریکلچر کے حوالے سے, اگر پیپلز پارٹی ان کی اتحادی تھی تو انہوں نے کسی سے کچھ ذرا سا بھی مشورہ کیا؟ ان کو بٹھا لیتے, اس میں 2 منٹ 10 منٹ بات کر لیتے تو یہ چیزیں اور بہتر ہو جاتی, اور ہم بھی خوشی سے شاید اس کی سپورٹ کر دیتے. لیکن کوئی کام ایسا یہ نہیں کرتے جس میں اپنے جو الائنس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ الائنس سے اگر مشورے نہیں ہو رہے, مشورے کہیں اور ہو رہے ہیں, جس کی طرف اشارہ ہمیشہ عمران خان کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں اب یہ تو میں اب کسی مفروضے پہ تو کیا بات کروں, اور گورنمنٹ تو انہوں نے چلانی ہے نا, ہم نے چلانی ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے چلانی ہے. فیس ہم نے کرنا ہے, جواب دہ ہم نے ہونا ہے. تو اگر لیڈرشپ ہے اور کوئی بڑے عہدوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ فلاں نے یہ کرا دیا, فلاں نے کہ یہ کرا دیا, اس کی کوئی بات نہیں ہے. ذمہ داری ہماری ہے. اچھا کریں گے تب بھی ہم ذمہ دار ہیں, برا کریں گے ہم تب بھی ہم ذمہ دار ہیں. دوسرا کوئی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. صحیح. اچھا, آپ دیکھیں وقت تھوڑا رہ گیا ہے, لیکن ایک جو سیاسی پولرائزیشن کی انتہا جو ہے وہ ہم بیرون ملک میں بھی اب دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا, مریم بی بی کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب کہیں جاتے ہیں, مطلب کہ یہ لوگ تو گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے, پبلک ٹرانسپورٹ پر باہر سفر نہیں کر سکتے, کسی ریسٹوران میں باہر جا کر کھانا نہیں کھا سکتے. لوگوں کا یہ جو غصہ ہے یہ غلط ہے, گالم گلوچ کا کلچر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا, یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ باہر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ غلط ہے, سراسر غلط ہے نا. کسی نے بھی پرائیویٹ جانا ہوتا ہے. اگر یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ آپ اتنا اچھالو کسی دوسرے کو کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دو, لوگ اس جھوٹ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں.
اس پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک تربیت کی بات ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, ورنہ یہ تو بہت آسان ہے نا. اگر آپ نون لیگ کے فیملی کے ساتھ کوئی گیا ہوا ہے اور وہاں پہ 4-6 لوگ جو ہے وہ لفنڈر ٹائپ وہاں پہ بدتمیزی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس کو پھر ویڈیو بناتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, تو یہ بہت آسان ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب اپنی فیملی کے ساتھ گئی ہوگی تو 4-6 نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ ان کو گالیاں نکالیں, ان پہ انڈے پھینکیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیں. لیکن یہ بہت شرم کی بات ہے. گورنر صاحب, ہم دیکھیں بلاول صاحب بھی جاتے ہیں, زرداری صاحب بھی جاتے ہیں, آپ لوگ بھی جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یہ نون لیگ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا, 3-3.5 سال کی حکومت کی ہے تحریک انصاف نے, انہوں نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا دی تھی. انہوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ پنجاب میں کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام, لیکن وہ لوگ بھی باہر جاتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے ان کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے باہر, جو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ خاص ایک ونگ بنایا گیا ہے جو خاص کر باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, لیکن نون لیگ کے ساتھ یہ جو کیا جاتا ہے پھر بھی غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کا اختلاف رائے ہے, ایک حد کے اندر رہ کے آپ ضرور کریں اور ایک معیاری طریقے سے اپنی جو بات ہے وہ ضرور کریں, لیکن حد سے گر کر آپ جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو یہ گالیاں دیتے ہیں, اپنا عورتوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, ایمانداری سے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس پہ میں اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کہ میں تبصرہ کروں. میں کیا تبصرہ کروں کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ساری جو ہماری روایات ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے, ہمارے معاشرے کو بربادی کی طرف لے جایا گیا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ نے اگر بہت بڑی زیادتیاں بھی کر دی ہیں تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب میرے ساتھ تھے. ایک بار پھر سے گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.